बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने एक न्यू नावल स्टार्ट करना है जो कि वनी बेस्ड है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और यार वीडियो लाइक शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें, ठीक है? तो आए चलते हैं पहले कमेंट सेशन की तरफ, देन हम एपिसोड अपने नावल की रीड करेंगे। जी तो कमेंट है नबीहा खान का, ब्यूटीफुल एंड अच्छा जी, थैंक यू। सहर इकबाल, गुड नावल, योर वॉइस मेक्स इट अमेजिंग, थैंक यू। सुमेरा अर्शद, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू रीच, वेलकम। जुमान ज़ैनब, हाय अब मैं क्या ही लिखूं, राइटर ने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा जी, इस नावल को सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। गाजी तो शहज़ादा निकला, वाकई गाजी शहज़ादा सी, और इनकी तो शीज़ा भी कम नहीं है यार, मज़ा ही आ गया। लेकिन मेरी शादी होनी मुश्किल कर दी इन दोनों ने। क्यों? आप लोग, आपकी शादी क्यों मुश्किल की है इन्होंने? Ali Isa ji, really very very beautiful novel. Thanks a lot for sharing with us and please share this type of beautiful novel in future too. With lots of regards. Take care. Allah Hafiz. Thank you very much and welcome. इंशाल्लाह आपको इस तरह के अच्छे अच्छे नावल मिलते रहेंगे। ये मेरी पर्सनल चॉइस है और ये मुझे बड़ा पसंद है, तो इस तरह के आपसे नावल शेयर होते रहेंगे, ठीक है? उमा दुबे, बहुत प्यारा नावल था, आपकी आवाज़ भी वो अच्छी है। ये नावल मैंने पहले भी सुना है पर बार बार सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। मुबस्सरा काशिफ, नाइस। मलिक सबा, लास्ट पार्ट, मलिक सबा का कमेंट है जी, लास्ट पार्ट बहुत मज़े का था। हाँ जी जी, शेर वक्त की भी हो गई शादी वर्षे के साथ। गाड़ी में वो गाजान और याले की लड़ाई चल रही थी सरदार की और उसकी, तो लेकिन याले ने टका टका के सुनाई है, बड़ा अच्छा किया, इसको सुनाई है, ये डिज़र्व करता था बंदा। हाँ जी, सरदार अपनी पप्पो से यही बोल रहा था कि मैं भी तो तुम्हारा बेटा ही हूँ आपका, और याले के हस्बैंड जिदा का सी उन्हें सुनी नहीं आई सी। वर्षे वाकई बड़ी मीर निकली, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। चले मुबारक हो, आपका शक सही निकला कि खुशी मोहम्मद वली था और वो जो गाजी है वो सरदार वो कालिया था। हाँ जी, याले ने सीधियाँ चढ़ना मारियाँ रख के, लेकिन वाकई याले के साथ जो की है ना कालिया ने, वो डिज़र्व करता था। लेकिन यार वो कैसे बता देता उसको, वो तो औरत ज़ात से इतना नफरत था इतना ज़्यादा, तो वो उसको कैसे बता देता कि तू ही मेरी बीवी है? तो फिर वो छुपाने का मकसद फिर छुपाना क्यों सी, अगर बताना था तो? सायरा तो है एक गंदी औरत थी ना। चलो, अहमद यार ना मार सका, अहमद यार के बेटे ने तो इंतकाम ले लिया ना अपना, लेकिन बहुत नुकसान हुआ, गाजी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हाँ जी, वली ने बचा लिया, नहीं तो गाजी के साथ बहुत बुरा हो सकता था अगर गाजी की ज़िंदगी में वली ना होता तो। हाँ जी, ऐबक और ज़ैनब की शादी भी होगी। और नहीं बहना, गजान सा बड़ी शै एडा एडा ज़ैनब दे बेबी दे वास्ते जान वाला ये सिर्फ उसको साड़ा मचा रहा था याले को, अंदरों पूरा ही है अभी याले दे पीछे। बाकी ओवरऑल नावल बहुत मज़े का था, मुझे तो गजान का करेक्टर अच्छा लगा, सायरा इब्राहिम के साथ बहुत अच्छा, वो दोनों ये डिज़र्व करते थे, बिल्कुल बल्कि से भी ज़्यादा बुरा डिज़र्व करते थे। अच्छा जी, वली का करेक्टर बेस्ट लगा आपको? सही, वली का करेक्टर वाकई बड़ा आला था। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। एंड्रो गेमिंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा और ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ कर गुजारने वाला नावल है जी। नावल वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग नावल था। सदफ़ राशिद, थोड़ा हट के नावल था, बहुत इंतज़ार के बाद नेक्स्ट एपी आती थी। यार ये तो ना बोलो आप, डेली आती थी एपिसोड। और हाँ ये है कि बस जिस बंदे को इंतज़ार हो ना किसी चीज़ का तो वो वैसे लेट लग जाती है। एंड थैंक फॉर लॉन्ग एपी। और नेक्स्ट नावल भी कोई बहुत ही प्यारा रीड करना प्लीज़। एक नावल था सफ़ारा सनिया मुगल का, बहुत ही अच्छा और वनी बेस्ड पे है, रीड कर दो प्लीज़। भाई की शादी के बाद सारी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करूँगी। और वेलकम, इंशाल्लाह अच्छा ही नावल स्टार्ट करूँगी आज भी, वो भी आपको पसंद आएगा। अब्दुल्ला एम बट बहुत सुपर नावल, अच्छा जी। ज़ैनब सज्जाद, अमेजिंग स्टोरी यार, आपकी बहुत अच्छा है ये नावल। अच्छा, सवर के रूपांगन की बात करिए जी, नावल वो वाला नावल भी अच्छा था। सायरा रियाज, सॉरी नावल, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नावल बहुत ज़बरदस्त है, कितनी एपिसोड बाकी हैं बहना? नावल पूरा हो गया, सॉरी नावल एंड हो गया, अच्छा नावल था। चले हाँ जी, एंड हो गया नावल, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल था ये वाला। पारसा रहमान, दिल के केड़े मौसम पे, मरियम अजीज़ वाले नावल पे घूम रही हैं आप? प्लीज़ रीड इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नावल, अमेजिंग नावल। और दिल के दाग पे भी आपने यही कहा है, रीड इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नावल। तो जनाब आपकी आज एक्सीडेंटली फरमाइश आपकी पूरी हो रही है, क्योंकि जो मैं नावल अब से स्टार्ट कर रही हूँ, आज जो मैंने नावल पढ़ना है वो भी इनोसेंट हीरोइन है, और जो 25 से कर रही हूँ ना नावल स्टार्ट,
وہ بھی انوسینٹ ہیروئن پہ، اور اس کی ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 25 کے بعد میں نے غائب ہو جانا ہے، لیکن آپ کو ناول ملتا رہے گا۔ پارسا رحمان، عشق پاگل کر دیتا بھی آپ نے ابھی سنا ہے، سو بیوٹیفل ناول، اچھا جی۔ پارسا رحمان، دل کے موسم بھی آپ نے ابھی سنا ہے، امیزنگ ناول، پلیز ریڈ فرینڈ شپ بیسڈ ناول، اوکے انشاءاللہ، بھائی کی شادی کے بعد ساری فرمائشیں۔ اور یہ کون سا ہے جی؟ انہوں نظر نہیں آ رہا، جب دل ملے تب گل کھلے، ہائی یہ والا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ نیلم ریاست کے مجھے سارے ناول بڑے پسند ہیں۔ بیوٹیفل ناول، پلیز ریڈ انوسینٹ ہیروئن بیسڈ۔ ڈائجسٹ ورلڈ نے ہارٹ ریئیکٹ کیا ہے، اس کے بعد نزت نظر، سائرہ اور اس کے عاشق کو اور بھی بہت بری موت دینی چاہیے تھی، ادروائز غازی بالکل ٹھیک کیا۔ ہاں جی یہ تو ہے، لوگ کتے کی موت ڈیزرو کرتے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ ہوئی پیڑی ہے۔ پارسا رحمان، فرینڈ شپ بیسڈ کر دیں گے بنا جی۔ تو گائز کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، چلے جلدی سے ناول کے ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں، پھر مجھے بھوک لگی، میرا کھانا کھانا، آج میں جلدی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ رات بے حد حسین تھی، فضا میں رات کی رانی کے پھولوں، ساون کی پھوار کی مہک اور گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے جب ہلکی ہلکی بھیگی سی ہوائیں اندر آتی تو اس کے تن من میں پرلطیف سا احساس سرایت کر جاتا۔ بلا شبہ موسم نے بہت خوشگوار انگڑائی لی تھی، یہ بھیگی بھیگی ٹھنڈی شوق سی نرم ہوائیں اور اس کی سرسراہٹ ساون رتوں کا سنگھار تھی۔ ایسے موسم میں اس کے اندر بے بہا اداسی چھا جاتی۔ ساون کی مہک، پھولوں کی پھوار، بارش کی پھوار، پھولوں، چاندنی راتوں، ان سب میں مگن اور اپنی دنیا میں رہنے والی لڑکی کی یاد کتنی بے بس تھی۔ اندر کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تو وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں پٹ پوری طرح وا کر کے اس نے باہر کی جانب اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ بارش موتیوں کے دانوں کی صورت ہتھیلیوں پر برس کر پانی بننے لگی۔ باہر تیز بارش ہونے لگی تھی، چھم چھم بارش کی بوندیں ماحول پر زبردست تاثر چھوڑنی تھی۔ ان کو ہوائیں ادھر سے ادھر لیے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ بارش کے قطروں کا ریلا چاندنی کے بلبلوں کی طرح رقصا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ بوچھاڑ لے کر اس کے چہرے، گردن اور سینے پر حملہ آور ہوا تو اس نے بند آنکھوں کو کھول لیا، جسے بند کیے وہ اس بارش اور اس کی رم جھم بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بارش میں بھیگنے کے لیے مچلنے لگا، تب وہ بے خود سی ہوتی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گیلری میں چلی گئی۔ اس کا روم اوپر کی منزل پر تھا، اس لیے اس کی گیلری کافی کھلی تھی، بالکل ٹیرس کی طرح۔ بارش میں بھیگنے کے لیے مچلنے لگا، تبھی وہ بے خود سی ہوتی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گیلری میں چلی گئی۔ اس کا روم اوپر کی منزل پر تھا، اس لیے اس کی گیلری کافی کھلی تھی، بالکل ٹیرس کی طرح۔ جو ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ اور بے خبر اس بارش میں اپنے تن من دونوں کو بھگونے لگی۔ وہ جب بھی روم میں داخل ہوا تھا، گیلری میں سے یوں بھیگتے دیکھ کر اس کے قدم گیلری کے گلاس ڈور کے پاس تھم سے گئے۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ بلیک اینڈ وائٹ لان کے پرنٹڈ سوٹ پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ ہوا کیے، گیلری کے بیچوں بیچ کھڑی بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ ٹھنڈی تیز ہوا اس کے سیاہ لمبے بالوں کی زلفوں سے چھیڑ خانی میں مصروف تھی۔ اس کا نکھرا نکھرا سا چہرہ، جس پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے معصوم سے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کتنے ہی پل وہ یوں ہی سینے پر دونوں ہاتھ باندھے گلاس ڈور سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بھیگتے رہنے کے بعد اس نے واپسی کا ارادہ کیا اور جب وہ اپنے بھیگے وجود کے ساتھ پلٹی تو اسے گیلری کے ڈور پر استارہ دیکھ کر چونک گئی۔ لگتا ہے آپ کو بارش بہت پسند ہے، وہ اس سے مخاطب تھا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ میرے ہی سامنے کیوں تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز چھوڑیں میرا ہاتھ۔ رخ موڑے بغیر ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اف، اتنا غصہ، اتنا نخرہ، ویسے مجھے یہ نخرے نہیں پسند۔ اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ کر مروڑا کے اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اور مجھے آپ نہیں پسند، کھٹ سے جواب دے کر اس نے مخاطب کے غصے کو ہوا دی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو تو میں انسان سمجھتی ہوں، مگر آپ کا نہیں پتا، وہ بھی روبرو ہو کر بولی۔ چلو تمہیں بتاتا ہوں، میرا پتہ نہیں ہے نا تمہیں؟ اس کے دونوں بازو کو سختی سے جکڑے سے کھینچ کر بیڈ پر اندر کی طرف لا کر پٹکا۔ اگلے پل اس کے بھیگے کپڑے اس کے سوکھے جسم کو راحت و تسکین دے رہے تھے۔ سفاکیت کی انتہا پر پہنچ کر بھی وہ طنز کرنا نہ بھولا تھا۔ بھیگے موسم میں اس کے الفاظ نے آگ لگا دی، اس کا دل اس طرح سے جلنے لگا، اس کے جسم کی طرح جلنے لگا اور آنکھوں میں جیسے مرچ جیسی بھرنے لگی۔ بند پلکوں کی چلمنوں سے آنسو بہہ بہہ کر گریبان کو بھگونے لگے۔ باہر بارش جاری تھی اور یہاں اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ رات جو کچھ دیر پہلے بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اب یہی رات اس کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ وڈیرا حویلی رانی پور کے نواحی قصبے کے وسط میں وڈیرے علی بخش نے تعمیر کروائی تھی۔ لال اینٹوں سے بنی یہ پختہ بڑے بڑے ستونوں پر مبنی حویلی دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی۔ لال اینٹوں سے مزین روش، دونوں طرف کھجوروں، برگد اور نیم کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ آگے جا کر جہاں یہ قطار ختم ہوتی اور امرود دونوں طرف جہاں یہ قطار ختم ہوتی وہاں گیٹ شروع ہوتا۔ وہیں دائیں جانب ہری ہری گھاس کا لبادہ اوڑے لان موجود تھا، جس میں لکڑی کا ایک ٹیبل اور ساتھ ہی کرسی ٹیبل رکھا ہوا تھا۔
جبکہ بائیں جانب باغ تھا جس میں گلاب گل ہزارہ گل داؤدی ایک منٹ یار مونگرے اور بھی بہت سارے پھولوں کی قطاریں ترتیب سے موجود تھی۔ ذرا فاصلے پر ایک تالاب بھی تھا۔ پاپا ارے آج آپ جلدی آ گئے، ماما تو باہر گئی ہوئی ہیں، کچھ کام تھا پاپا؟ ارے بھائی سانس تو لے لو نا۔ یاسر شیخ نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کے سوالات کی توپ پر بریک لگاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج تو آپ کافی خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ واہ آپ نے تو فوراً گیس کر لیا۔ اچھا یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ یاسر شیخ نے جواب دیتے ہوئے اپنے بریف کیس میں سے ایک سادہ سا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اوفو پاپا آف کورس یہ کارڈ ہے، اور کیا؟ زوفی جو اپنے پاپا کی خوشی کی وجہ جاننا چاہتی تھی یوں ایک کارڈ دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا یار یہ دونوں ایجز نا مطلب کہ جو مطلب یہ شاید فولڈنگ میں کسی نے پکچر بنائی ہوئی PDF بنایا ہوا ہے، تو دونوں ایجز پہ کچھ ورڈ مسنگ ہے جس وجہ سے مجھے نا ریڈ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، باقی انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو زیادہ پرابلم نہ ہو، مینو ہو جائے جڑی ہو جائے تن نہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ کدھر گیا؟ یہ تو ہمیں بھی پتہ یہ کارڈ ہے، پر گڑیا آپ کو پتہ یہ کس کا کارڈ ہے؟ یاسر شیخ نے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، پاپا اول یہ کاغذ کا کارڈ ہے اور دوئم یقیناً کسی نہ کسی کی شادی کا کارڈ ہوگا۔ پاپا کے برابر کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، بالکل صحیح اندازہ لگایا، یہ شادی کا ہی کارڈ ہے اور وہ بھی میرے اکلوتے چچا زاد بھائی اظفر بھائی کی اکلوتی بیٹی نیلوفر کی شادی کا۔ یاسر شیخ نے اپنی بیٹی کی بات پر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، اوہ نیلوفر باجی وہی نا جو پچھلے سال گلابی کی شادی میں آئی تھی۔ زوفی نے وہ کارڈ پاپا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، کندھے سے ذرا نیچے تک آتے مہندی سے رنگے بال جن میں ستاروں اور موتیوں سے سدا پراندہ ڈالا ہوا تھا، گھٹنوں تک آتی چست قمیص پر گھیردار شلوار اور بڑا سا دوپٹہ لیتے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موٹا موٹا سا کاجل، چہرے پر پاؤڈر اور کریم کا بید ریگ استعمال اور ہونٹوں پر تیز لال رنگ کی لپسٹک سونے پر سہاگا۔ یہ تھی نیلوفر عرف نیلو، جس کا نام سنتے 2 سال پہلے والی ملاقات پر نیلوفر کا سراپا حلیہ شمس سے زوفی کے ذہن کے کونے میں کوندا۔ اچھا میں نے لگیا شاید زوفی دا آیا۔ جی بیٹا وہی نیلو، کارڈ تو کسی اور کے ہاتھ بھیجا کیونکہ وہ شفت کی بنا پر وہ تو نہیں آ پائے، مگر فون کر کے بہت اصرار کیا، وہ بھی ہماری گل کی شادی پر آئے تھے، ہمارا جانا بھی بنتا ہے، سو بیٹا تیاری کر لو۔ یاسر شیخ نے پرجوش انداز میں کہا، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں؟ اچھا وہ بیگم آپ بھی جلدی لوٹ آئیے، اپنی نیلو کی شادی کا کارڈ ہے، زوفی کو یہی بتا رہا تھا کہ شادی میں جانا ہے، ہم سب نے سو تیاری شروع کر لیں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کے جواب میں تفصیل سے آگاہ کیا جو کہ ابھی بھی آئی تھی۔ یو مین ہمیں گاؤں جانا پڑے گا؟ لیکن میں ایسے کیسے شادی میں جا سکتی ہوں، میرا سوشل ورک کا کافی کام ہے اور پھر اسی ہفتے سیمینار بھی، اور ابھی زوفی اپنے پیپر سے فارغ ہوئی ہے، تھکن بھی نہیں اتری، ٹھیک ہے؟ اور آپ ہے کہ چلنے کی تیاری؟ حال یہ ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ سائرہ وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ماتھے پر ڈھیر شکنے لائے عجیب سے لہجے میں بولی، حد ہے بیگم، وہ کوئی بیگانہ نہیں اور نہ پرائے ہیں، میرے اپنے ہی تو ہیں۔ زوفی بیٹا آپ ذرا 2 کپ چائے تو لے کر آؤ، لائیں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کو جواب دینے کے ساتھ ہی زوفی کو چائے کا کہا۔ جی پاپا ابھی لائی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ پیچھے سے آتی ماما اور پاپا کی بحث کی آوازیں بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بحث کا نتیجہ لا حاصل ہی ہوگا، شاید کیونکہ ماما کو گاؤں جانا کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ ماما نو گاؤں جانا نہیں پسند کہ پاپا جی دے رشتہ داراں دے وچ جانا نہیں پسند؟ بلاخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، پاپا نے اسے بلاخر ہار مان لی۔ ماما نے تو جانے سے انکار کر دیا پر وہ زوفی کو اپنے ساتھ لے جانے پر قائل کر چکے تھے۔ زوفی نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو آج کل فارغ تھی اور بور ہو رہی تھی، کرنے کا کچھ تھا نہیں، سوچا تھوڑی آؤٹنگ ہی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے پاپا کی خوشی کی خاطر شرکت کرنا لازمی سمجھ رہی تھی۔ کیونکہ ماما نے جو انکار کیا تھا، پاپا کا جوش مانند پڑ گیا، پر اب اس کے ساتھ جانے پر وہ اپنے پاپا کے چہرے پر خوشی کے ڈھیروں رنگ دیکھ رہی تھی۔ نہ جا اوتھے ہور کچھ آنے چڑھیا ہوئے۔ شادی میں گو کہ ابھی 2-3 دن تھے، پر یاسر شیخ کا کہنا تھا کہ یوں اچھا نہیں لگتا کہ ہم غیروں کی طرح ان شادی کے موقع پر جائیں، اس لیے اب وہ لوگ شادی سے 2 دن پہلے جا رہے تھے۔ کراچی سے وہ لوگ بذریعہ ٹرین سکھر کے قریب واقع گھمبٹ شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ حیدرآباد، نواب شاہ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے گزرتے ہوئے ٹرین نے جب انہیں گھمبٹ کے اسٹیشن پر اتارا تو اگلے ہی پل زوفی کو آس پاس ویران کھیتوں کھلیان اور دور اکا دکا دکانیں اور چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ کر اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ اسٹیشن پر انہیں چچا اظفر ہی لینے آئے تھے۔ پلیٹ فارم کراس کر کے جب وہ لوگ دوسری طرف پہنچے تو قطار در قطار یہاں ٹانگے یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے جناح ٹرمینل کے باہر ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ خیر وہ سب ایک ٹانگے پر سامان سمیت سوار ہو گئے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ پاپا تو چونکہ ان سب کے عادی رہ گئے تھے، ان کے لیے سب نیا نہیں تھا، اس لیے وہ چچا اظفر سے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ زوفی کے لیے سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ کبھی وہ ٹانگے کی حرکات و سکنات پر غور کرتی تو کبھی اپنے دائیں بائیں گزرتے گنے کے کھیتوں اور کھجور کے اونچے لمبے درختوں پر نگاہ دوڑاتی، تو کبھی کچے پکے راستے پر ٹانگے سے اٹھنے والی دھول مٹی کو چہرے پر آنے سے روکتی۔ غرض یہ کہ لامت نہ ہی سوچوں اور اندیشوں میں گھر کر بلاخر ان کا سفر اختتام پذیر ہوا، جس سے اس نے دل ہی دل میں دھول مٹی کی سواری کا نام دیا۔ بھائی ویسے میں نے بھی کبھی اس طرح کا کوئی پنڈ شنڈ کا وزٹ نہیں کیا۔
ایک آدھا بس دیکھا ہوا ہے، وہ بھی چاچی کے پنڈ گئے تھے، تو وہ بھی اتنا زیادہ مطلب اتنا بھی بیکورڈ جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں تھا، اور نہ اتنا جو خوبصورت ہوتا ہے وہ ایسا بھی نہیں تھا، تو بس نارمل سا تھا. لیکن نہ باقی میں نے کوئی پنڈ شنڈ نہیں دیکھا ہوا. یہ درخت و شرخت والا سین تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اسفت چچا تو ان کا سامان سنبھالے کچی کی پگڈنڈی پر چلنے لگے، جبکہ اونچے نیچے پتھروں پر ہیل والی سینڈل سے چلنا اس کے لیے محال تھا. قریب تھا کہ پاس پڑے کسی پتھر پر بیٹھ کے رونے لگتی کہ پاپا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یوں وہ ان کے ہمراہ گرتی پڑتی کچے پکے قطار در قطار بنے مکانوں کے محل میں داخل ہو گئی. اس نے اطراف میں حیرت و ناگواری سے جائزہ لیا. اینٹوں اور مٹی کے گارے سے بنے ہوئے یہ گھر، جن کی چھتیں کھجور کی شاخوں تنے وغیرہ سے ڈھکی ہوئی تھی، اور کسی اکا دکا گھر کی چھتیں ٹین کی تھی. پاس ایک مسجد بنی ہوئی تھی، تھوڑا سا آگے سے کچھ دکانیں بھی نظر آئیں. اب وہ لوگ چچا اصفر کے گھر کے سامنے تھے، گو کہ چچا اصفر کے گھر کی بناوٹ و ساخت بھی کچھ ایسی تھی جیسے کہ آس پڑوس کے گھروں کی، پر پھر بھی چچا اصفر کا گھر ان سے کچھ بہتر حالت میں تھا. وہ سب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے. ارے یہ کیا، پھر چلنا پڑے گا؟ اس نے بے ساختہ اتنے بڑے کھلے وسیع اور صحن کو دیکھا جس کے آخری سرے پر کمرے اور برآمدے وغیرہ دکھ رہے تھے. مونگرے بھی اور بھی بہت سارے پھولوں کی قطاریں ترتیب سے موجود تھی. ذرا فاصلے پر ایک تالاب بھی تھا جس کے وسط میں ایک فوارہ بیضا تھا. تالاب میں بھی گل نیلوفر اپنی بہار دکھاتا. دیکھنے والا ان نظاروں میں کھو سا جاتا. علی بخش کے 2 بیٹے تھے، بڑے خادم علی حسین اور چھوٹے حسین علی بخش. خادم علی بخش اور حسین علی بخش. باپ کی وفات کے بعد خادم علی کدھر ہے یار، خادم علی وڈیرے نامزد ہوئے. حسین علی اپنے باپ اور بھائی سے مختلف طبیعت کے تھے. ان کا ساری خدمت خلق ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کر خدا نے ادا کی. جبکہ خادم علی اگرچہ نیک دل تھے مگر وہ ڈیروں والی صفات ان میں کثرت سے موجود تھی. خادم علی کا ایک بیٹا نیاز حسین شاہ تھا جسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، تبھی وہ اپنی بنی زمین کا کام سنبھالتا. حسین علی کا ایک بیٹا عظام اور بیٹی دانیہ تھی جس کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی. اچھا مجھے لگتا ہے یہ سیکنڈ سین شروع ہو گیا ہوا ہے، مطلب یہاں پہ وہ اس کے گھر پہ پہنچی ہے نیلو کے، اور یہ والا دوسرا سین سٹارٹ ہو گیا. یعنی کہ اب تعارف چل رہا ہے نا کہ کون کس کا بچہ ہے اور کون کس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور ذلت و رسوائی وہ سہ نہیں پائے کہ شادی کے 12 سال بعد ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. تبھی وہ دنیا سے منہ موڑ کے حویلی کے مکینوں میں بارش اور بزرگ اماں جیجل بھی رہتی تھی جو کہ خادم اور حسین کی والدہ تھی. ایک حادثے میں نیاز حسین شاہ کی موت نے اس حویلی کے مکینوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور پھر کچھ فیصلے اتنی اچانک ہوئے کہ کسی کو سنبھلنے کا وقت ہی نہ مل پایا. عظام کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کے تایا نے اسے جامشورہ یونیورسٹی پڑھنے بھیجا تھا، مگر اپنے بھائی کے حادثاتی موت پر وہ پھر سے حویلی آ گیا کیونکہ اب یہاں کے مکینوں کو اس کی ضرورت تھی. اس کے تایا جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت پر ٹھیسے گئے اور آج کل بیمار تھے. اچھا صحیح ہو گیا. تو یار ویسے ہی نا ادھر ناول بڑے آن لگ پے کہ جنہاں دی ماما گدیاں ہوندیاں ہیرو دیاں. یاسر شیخ کا تعلق بظاہر تو گھمبٹ کے قریبی گاؤں سے تھا، لیکن اپنے والدین کی وفات کے بعد وہ اپنا دیہی گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے. ان کے کزن رشتہ دار سبھی اسی گاؤں میں مقیم تھے. نواب شاہ سے گریجویشن کر کے جب وہ کراچی شفٹ ہوئے تب یہیں کی رہنے والی سائرہ کو اپنا شریک سفر بنایا. سائرہ ایک سوشل ورکر وومن تھی. شادی کے بعد بھی ان کا سوشل سرکل یوں ہی جاری رہا. یاسر شیخ بھی ایک آفس میں مینجمنٹ کے عہدے پر فائز تھے. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آنگن میں یک بعد دیگر 2 تتلیوں نے اپنی چہچہاٹ، رنگوں اور خوشبوؤں سے رونق بخشی. بڑی بیٹی گلفشاں تھی اور چھوٹی بیٹی زفشاں. دونوں کو اپنی ماں باپ کے یکساں پیار ملا، تبھی ان میں دونوں کے گن شامل تھے. گلفشاں نے گریجویشن مکمل کیا ہی تک اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے جس میں سے جنید انہیں موزوں لگا، اور گلفشاں یاسر گلفشاں جنید بن کر پیا دیش سدھار گئی. آج کل وہ کینیڈا میں مقیم تھی اور ان کا 6 ماہ کا پیارا سا بیٹا رمیسل تھا. جبکہ باتونی شرارتی ہنس مکھ سی زفشاں آج کل BCom کر کے فارغ تھی. اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا مگر پاپا کی اپنی مصروفیات تھی، جبکہ ممی کا اپنا سوشل ورک کا دائرہ اتنا وسیع تھا، اور ویسے بھی ممی کو گاؤں اور گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا. تبھی اپنے پاپا کے آبائی گاؤں وہ چاہ کر بھی نہیں جا پائی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ آنے والے وقت اس کو کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گا. میں تے تینوں روکیا سی کہ نہیں سنی تو ہن تینوں بھگتنا بھی تے آپ ہی پینا نا. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو تمہیں کہہ سکتے ہیں نا بس. زفی سائرہ، ارے بھائی کہاں ہو تم سب؟ نیچے تو آؤ. یاسر شیخ جو ابھی بھی گھر میں داخل ہوئے تھے لاؤنج میں داخل اپنے اچھا جی. ارے یہ کیا، پھر چلنا پڑے گا؟ اس نے بے ساختہ اتنے بڑے کھلے وسیع و عریض صحن کو دیکھا جس کے آخری سرے پر کمرے برآمدے وغیرہ دکھ رہے تھے. گڑیا گاؤں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ پہلی بار آئی ہو نا بیٹا اس لیے سب کچھ عجیب لگ رہا ہے. چلو آؤ. پاپا نے اس کی حیران شکل کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی حیرت و صدمے سے گونگ آگے بڑھی. چوڑا صحن کراس کر لینے کے بعد ہی برآمدے میں اسفر چچا کی بیوی نورہ، ان کی ساس، پاپا کی پھپھو
اور بھی کافی خواتین ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، جنہوں نے بڑے پرتپاک اور گرم جوشی سے استقبال کیا۔ صرف اس کے پاپا کا نہیں بلکہ اس کو بھی گلے لگا کر ڈھیروں پیار سے نوازا، اور وہ ان سب کی اتنی پرخلوص محبتیں دیکھ کر شرمندہ سی ہونے لگی۔ تبھی چچی نورا ان کے ہمراہ وہ کمرے میں چلی گئی۔ پتر ہاتھ منہ دھو، آرام کر۔ چاچی نورا کی بات پر وہ دھول مٹی کی سواری یاد آئی تو وہ سامنے لگے شیشے کی طرف بڑھی۔ اپنی صورت اور حلیہ دیکھتے چیخ نکلنے کے قریب تر تھی۔ دھول و مٹی سے اٹے بال جو چڑیا کا گھونسلہ لگتے تھے، سفید رنگ دھوپ کی تمازے سے سرخ پڑ چکا تھا اور ہونٹ خشک۔ وہ چچی کی ہمراہی میں واش روم کی طرف بھاگی۔ نہانے اور اچھی طرح فریش ہونے کے بعد شربت کے 2 گلاس کٹاکٹ پینے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں رکھی چارپائی پر سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ کھانے کا فی الحال موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ انکار کر چکی تھی۔ چارپائی پر سونا بھی اس کے لیے آسان نہ تھا، پر کروٹ لیتے بلا کر وہ نیند کی وادی میں اتری گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کتنی دیر تک سوتی رہی، کیونکہ وہ لوگ جب یہاں پہنچے تو سپہر کا وقت ہو رہا تھا، مگر اب جو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو برآمدے میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں رکھی جا چکی تھی۔ سب چھوٹے بڑے چارپائیوں پر براجمان تھے۔ موسم تھوڑا حبس آلود ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اسٹینڈ فین لگائے گئے تھے۔ یوں موسم کی گرمی اور حبس میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی۔ اس کے قدم وہیں کمرے کی جوڑی پر جم سے گئے، وہ عجیب سی کشمکش میں گھر گئی۔ اجنبی ماحول، اندیکھا گاؤں، وہ عجیب سی سوچ میں گم تھی۔ پہلی باری آؤ گے تو یہی خوشی ہونا جناب علی۔ ارے دھیرانی ادھر آ جاؤ۔ نورا چچی کی نظر شاید اس پر پڑی، تبھی انہوں نے اسے پکارا۔ نورا چاچی اور آس پڑوس کی کچھ عورتیں مہندی کے تھال سجا رہی تھی اور آپس میں سندھی میں باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا کہ وہاں سب کے بیچ جا کر بیٹھے، کیونکہ یہاں گاؤں میں صرف اکا دکا لوگوں کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، ورنہ باقی سب سندھی میں باتیں کرتے۔ یکدم اسے نیلوفر یاد آئی۔ وہ جب سے آئی تھی نیلوفر سے ملی نہیں تھی۔ نیلوفر نے گاؤں کی سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پڑھی تھی، تبھی اس کی اردو خالص تھی۔ چچی نیلوفر کہاں ہے؟ بیٹا وہ پاڑی پڑوس میں اپنی بوا کے ہاں مائیو بیٹھی ہے، بنا بیٹھی ہے مائیو۔ آج مہندی رکھی ہے، سب مرد بھی جمع ہوں گے تبھی وہاں بٹھایا۔ جاؤ زلفی، ادی نو نیلو کے پاس چھوڑا۔ زلفی کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ پاس کھڑے بچے سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تبھی 8 سالہ بچہ ان کی طرف چلا ہے۔ اس کی طرف چلا ہے تو وہ بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے اس کی ہمراہی میں دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ پاپا نے اسے تھوڑا بہت یہاں کے ماحول کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پر عورتیں بڑی سی چادر لیے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ وہ بچہ اسے نیلو کے کمرے تک چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ نیلوفر کا پورا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا اور اس کی صرف 2 آنکھیں دکھ رہی تھی۔ نیلوفر آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی تو اسے تھوڑا ہوش آیا۔ یار یہ کیا ہے؟ میں ورنہ بیٹھی ہوں نا تو یہ ہمارے میں پہنتے ہیں کہ کسی غیر مرد کو چہرہ نہ دکھائے، کیونکہ یہاں سب کا ماننا ہے کہ پھر کنوار دلہن پر رونق نہیں آتی۔ ویسے بڑے گوڑے ورڈ ہے، پتہ نہیں سندھی کیا ہے یا کیا ہے، کنوار ورنہ۔ پیلے مائیوں کے کپڑے میں ملبوس نیلوفر نے گاؤں کے اس رواج کے بارے میں بتایا۔ تمہیں گھٹن نہیں ہوتی اس طرح چہرے کو چھپائے رکھنے سے؟ زوفی اس کے ہمراہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہاں کے بڑے بزرگوں کا اس کی رسم کا بہت ماننا ہے، ویسے بھی اگر کمرے میں صرف گھر کی خواتین ہی ہوں تو میں کپڑا چہرے سے ہٹا دیتی ہوں۔ نیلوفر نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے نیلوفر کی سمت دیکھا تو یہ کیا روئی روئی سی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تو گھر سے دور گئی بھی نہیں، ابھی سے آنکھیں جل تھل ہو گئی ہیں۔ اس نے نیلوفر کی اداسی کم کرنے کے لیے شرارت سے چھیڑا، مگر وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ ارے کیا ہوا یار؟ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے تم وعدہ کرو یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرو گی۔ نیلوفر نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اچھا یار چلو میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں اور نہ ہی تیار۔ نیلوفر کی بات پر وہ چونک گئی۔ مگر یار، اس سے پہلے کہ زوفی کچھ اور کہتی یا پوچھتی، نیلوفر نے حقیقت بتانی شروع کر دی۔ کیڑی حقیقت ہے؟ سانوی دس دیو۔ میں اور سجو سجاد ایک دوسرے کو، ایک تے یہ نیلو سجو تے بڑے ادھر دے نام ہے اس ناول میں نا۔ میں اور سجو سجاد ایک دوسرے کو بچپن کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ میں نے جب بھی شادی کے سپنے دیکھے سجو کے ساتھ ہی دیکھے۔ ہمارے کوٹ میں رہتا ہے، غریب ضرور ہے مگر بہت محبت کرتا ہے۔ مگر میری تقدیر نے عجب کھیل کھیلا۔ بابا کا وڈیروں کے آدمیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، جس میں ان کا آدمی مارا گیا جو کہ وڈیرے کا بیٹا تھا، اور یوں بدلے میں پنچایت نے بابا کو فیصلہ سنایا کہ میری شادی وڈیروں کے ہاں ہو، یعنی خون بہا میں مجھے سونپا جائے۔ اب ان سب میں میرا سجو کا اور ہماری محبت کا کیا قصور؟ سزا تو ہمیں ملی نا۔ وڈیرے تو ویسے بھی مغرور اور اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، اور سنا ہے وہ تو شہر سے بہت کچھ پڑھ کر آیا ہے، لیکن میرا دل راضی نہیں، مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ بابا کو بھی کہا تھا مگر وہ پنچایت کے فیصلے کے آگے مجبور ہے۔ بہتی آنکھوں اور افسردہ چہرہ لیے نیلوفر نے تمام بات بتائی، جسے سن کر زوفی تو گویا سن سی ہو گئی۔ آج تک گاؤں کی رسموں و رواجوں کے بارے میں صرف سنا تھا، اور اب یوں حقیقت کو سامنے دیکھ کر تو گویا اس کا خون کھول اٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے بابا سے بات کروں گی، اس نے تسلی دی۔ نہیں نہیں یار، تم نہیں جانتی، پنچایت کا فیصلہ سارے گوٹ کے لوگ مانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ ویسے یار جو خون بہا میں شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی مطلب پوری رسمیں ہوتی ہیں، ورنہ بیٹھی ہے اور پھر مہندی ہو رہی ہے یہ وہ۔ چلو وہ یہ لوگ تو اپنے گھر کرے نا، مجھے لگتا ہے انہوں نے ٹائم دیا ہوگا۔ وڈیرا بھی تو اچھے والا وا، رحم دل وڈیرا۔ اچھا تم حوصلہ رکھو، کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا ہی، سوچتی ہوں میں۔ وہ بہت غور و فکر سے اس مسئلے کے حل کی تلاش میں مصروف تھی جب یکلخت ڈھول و شہنائی کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس کے غور و فکر کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ارے یہ اتنا شور!
اس نے حیرانی سے زور زور سے آتی ڈھول کی آواز سن کر پوچھا۔ آج مہندی ہے میری، نیلوفر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار تم اداس مت ہو، دیکھو کوئی نہ کوئی تو سولوشن، میرا مطلب حل ہوگا اس شادی کو روکنے کا۔ ہاں اگر تم یہ شادی کسی طرح روک دو تو میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی، نیلوفر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے التجا کی۔ ہاں میں سوچتی ہوں کچھ، ویسے میں باہر جا کر دیکھا ہوں؟ ڈھولک کی اتنی تیز آنے والی آوازوں پر اس کا دل للچانے لگا، اس کے اس انداز پر نیلوفر کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں بالکل تم جاؤ، یہ رسم شہر میں دیکھی ہوگی، اب کوٹ کی بھی دیکھو۔ وہ اسے بہت سی تسلیاں اور حوصلے دے کر باہر نکل آئی۔ ڈھول کی آواز چاچی نورا کے گھر سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم اس سمت بڑھ گئے، تبھی راستے میں چاچی نورا مل گئی، ریشم کا ستاروں سے مزین دوپٹہ اوڑھے جگمگ کرتے ستاروں کے بیچ چاند کا ٹکڑا لگی، مگر اس کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ ایسی بھی کیا خود غرضی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا دینا۔ یار ہمارے تمہارے جیسے صرف بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ جن کے اوپر بیتتی ہے نا، ان کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جس ماحول میں رہنا ہے، وہاں پہ سروائیو کیسے کرنا ہے۔ دھی میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی، آجا دھی، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، تو نے تیار بھی ہونا ہے۔ گو کہ اس کا بالکل موڈ نہ تھا ابھی ظالم سماج کے کسی رسم میں شامل ہونے کا، مگر مجبوری تھی، سو وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ جب تیار ہو کے باہر نکلی تو چچا نوری کی ننھے نانا کرنے کے باوجود اس کے بالوں میں موتی کا پراندہ بھی گوندھ دیا۔ اسے اس وقت اپنے آپ دیکھ کر بہت ہنسی آنے لگی، وہ بھی انہی کی طرح گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ صحن میں پہنچی تو حیران ہو گئی۔ ابھی شام میں جب یہاں سے گئی تھی تب تو کہیں کہیں لگ رہا تھا کہ شادی والا گھر ہے، مگر اب تو منظر ہی الگ تھا۔ صحن میں موجود تخت پر ڈھول شہنائی والے بیٹھے تھے، ساتھ ہی ایک کپڑا بچھا ہوا تھا، ایک طرف عورتوں کا جگمٹا تھا، ذرا نزدیک جانے پر پتہ چلا کہ دولہے راجا ایک شاندار سی کرسی جس پر اجرک اور کڑھائی والا غلاف بچھا ہوا تھا، اس پر براجمان تھے۔ اس کے ساتھ چچا اظفر، پاپا اور بھی ایک دو مرد کھڑے تھے، شاید رشتہ دار ہی تھے، جبکہ تھوڑے فاصلے پر منچلی شوخ لڑکیاں چمکیلے بھڑکیلے لباس زیب تن کے میک اپ کا کھلا استعمال کیا اور بالوں میں پراندے ڈالے کسی گانے پر عجیب ہی طریقے سے ناچ رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ ان کے ناچنے میں اور جوش پیدا کر دیتی، وہیں ساتھ ہی بڑی بوڑھی عورتیں ان کے سروں پر سے پیسے وار وار کے ڈھول والے کے پاس پیچھے کپڑے پر رکھتی جاتی۔ ڈھول اور شہنائی والے چارپائی پر بیٹھے اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ زوفی بہت غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جبھی چچی نورا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ شاید کسی سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ اپنی نیلو کے وڈے تایا کی دھی ہے، کراچی سے آئی ہے۔ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا چچی نورا جو کچھ دیر پہلے گوٹ کی کچھ عورتوں سے اس کے تعارف میں مصروف تھی، اب دولہے کے پاس موجود تھی۔ اچھا جی، دولہے صاحب میں تعارف ہو رہا ہے۔ اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اونچا لمبا سا قد، چوڑا بدن، گھنی مونچھوں تلے گلابی ہونٹ، سفید کرکراتا ہوا کرتا، سر پر سندھی ٹوپی اور کندھوں پر اجرک پھیلی ہوئی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے واقعی اکھڑ مزاج اور گھمنڈی انسان لگ رہا تھا، اور عمر میں بھی نیلو سے 5 یا 7 سال تقریباً بڑا لگ رہا تھا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ زوفی کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی، وہ رخ موڑ گئی۔ ڈھولک کی زور کی تھاپ، شہنائی کی گونج، بڑی بوڑھی عورتوں کی منچلی لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر ناچنے کے لیے میدان میں لانا، اور پھر ان کے سر پر سے پیسے وارنا، یہ سب انوکھا بھی تھا اور نیا بھی۔ نیلوفر کی طرف سے کچھ پلوں کے لیے اس کا جو دھیان ہٹا تو وہ کافی دیر تک اس منظر میں کھو گئی۔ اسے بھی سب نے ناچنے پر مجبور کیا، مگر نہ ہی اسے یوں ناچنا آتا تھا اور نہ ہی اس کا دل تھا۔ دولہے کو مہندی لگانے کی رسم شروع ہو چکی تھی، اب چاچی نورا اور باقی سب عورتیں مہندی اور سہاگ کے گیت گا رہی تھیں۔ یہ سب صبح کے 4 بجے تک جاری رہا۔ اس کا ارادہ اور خیال تھا کہ اب یہ رسم ختم ہوگی تو اب سب سوئیں گے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ چچی نورا کی زبانی اسے پتہ چلا کہ مہندی کے اختتام کے بعد نکاح اور رخصتی ہونی ہے۔ دولہا بھی بیٹھک میں جا چکا تھا، کیونکہ وہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا، اس لیے اسے یہیں پاس میں گھر کے قریب بیٹھک میں ٹھہرایا گیا تھا، اس لیے وہ بھی تیار ہونے جا چکا تھا۔ اب وہ بارات کے لیے لے کر آنے والا تھا۔ چاچی نورا نے اسے بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ نیلوفر کو تیار کرنے بھیجا، تب اس کا ذہن نیلوفر کی طرف گیا۔ اب کیا ہوگا، یہ سوال اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ تیزی سے باقی لڑکیوں سے بھی پہلے نیلوفر کی بوا کے گھر کی طرف بڑھی۔ وہاں پہلے ہی کچھ عورتیں موجود تھیں جو دروازے کو پیٹ رہی تھیں، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کچھ انہونی اور خطرے کی گھنٹیاں اس کے ارد گرد بجنے لگیں، اس کا وہم ٹھیک نکلا۔ ہائے ہائے، چھوری منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ یہ آوازیں تھیں یا طوفان کی آمد جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سنسی ہو گئی تھی۔ اوئے ہوئے، دیکھو کی کتا نیلوفر نے، پہلے تیرے واسے نہیں چلے تے، اینڈ ٹائم تے بھج گئی تو، اور فٹے منہ تیرے تے، لاکھ لعنت۔ اب مجھے لگتا ہے سارا نزلہ زوفی تے آئی ہے نا۔ کبھی کبھی غیر متوقع واقعات اتنی تیزی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ حیرانی کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے۔ دل و دماغ ارد گرد سے غافل سے ہو جاتے ہیں، ہر چیز نفرت اور غصے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ابھی کل تک وہ خود کو یہاں کے مہمان کی حیثیت سے تھی، اور آج پل بھر میں منظر بدل سے گئے، اور اب وہ یہیں کی ہونے جا رہی تھی۔ چچا چچی کے جھکے ہوئے سر، ارد گرد سے اٹھی دبی دبی سرگوشیاں، سندھی میں دیے جانے والے تانے، دولہے کا غصہ، اس کے باپ کی التجا، اتنا سب ہونے کے باوجود اس کا سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی نہ کہہ پائی، کسے کہتی، یہاں پاپا کے سوا تھا کون؟ جب باپ ہی خود سوالی بن کر ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا تو وہ کیسے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی؟ وہ نہیں جانتی تھی آنن فانن سب کیسے ہوا۔ ممی اور ابیا کا فون بھی آیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ کیا کہتی، کس سے شکوہ کرتی، کہاں جاتی، ہر راستہ اس کے لیے بالکفل تھا۔ رخصتی سے چند منٹ پہلے پاپا اس کے پاس آئے تھے۔ دیکھو بیٹا، میں بھلے اس گاؤں کا باسی ضرور رہا ہوں، مگر فضول رسم و رواج کو میں بھی نہیں مانتا۔ مانا کہ یہ سب بہت اچانک اور غیر متوقع ہے، مگر دیکھو بیٹا، میں اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی اولاد کا برا چاہوں گا۔ میں بھی اس بات پر ایگری نہیں ہوں، مگر جب کل اعظام شاہ سے ملا اور بات چیت کی تو پتہ لگا واقعی وہ اوروں سے مختلف ہے۔ وہ نہ صرف پڑھا لکھا بلکہ سلجھا ہوا انسان ہے۔ ہر باپ کی طرح مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسی داماد کی تلاش تھی
شاید قدرت نے جوڑی یوں ہی بنائی ہو۔ بیٹا بس میری التجا ہے، میرا مان، میری عزت رکھنا۔ جان تو ابھی تم ابھی اپنی ممی کی طرح مجھ سے ناراض ہو، مگر گڑیا کبھی کبھی وقت کے ہاتھوں میں ہماری زندگی کی ڈور ہوتی ہے، اور پھر وقت ہی ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ویسے بھی ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور ابھی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ تم کیا میں بھی ٹھیک سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، پر صحیح وقت آنے پر میرا فیصلہ، میرا انتخاب تمہیں غلط نہیں لگے گا۔ نیا ماحول، نئی جگہ، تمہارے رہنا تھوڑا مشکل ہوگا، مگر مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی، نہ صرف ایڈجسٹ بلکہ ایک اچھی بہو بن کر وہاں سب کے دل بھی جیت لے گی، ہے نا بیٹا؟ بس میری دعا ہے سدا خوش رہو، میرا فیصلہ تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو اور کامیاب زندگی گزارو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں اور ہدایتیں دے کر چلے گئے، اور اب کیا بچا تھا کہنے اور سننے کو؟ اتنا سب ہو چکا تھا کہ آنکھوں میں آنسو بھی نہ ٹپکا سکے۔ بات تو صحیح ہے، جب ابا جی نے کہہ لیتا کہ چلو کرو جی، تو پھر باقی بیچاری کی کرے۔ وہ لوگ جب تک قصبے میں داخل ہوئے تب تک رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ قصبے میں ان کی بڑی سی حویلی شادی کے گھر کا روایتی نمونہ بنی ہوئی تھی۔ روشنیاں، سجاوٹیں، مہمانوں کا شور و گل، ڈھولک کی تھاپ پر روایتی زندگی تو سے استقبال ہوا ان سب چیزوں سے لا تعلق اجنبی اور انجانی عورتوں کے گھیرے میں حویلی میں داخل ہو کر لان، راہداری اور کمرے در کمروں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے حال نما کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ سر پر موجود اجرک کا بڑا سا گھونگھٹ اس کی گھٹن میں اتنا اضافہ نہیں کر رہا تھا جتنی اس کے اندر گھٹن موجود تھی، کیا ہوا؟ کیونکہ اندر کی گھٹن باہر کی گھٹن پر حاوی تھی، اس لیے اسے اس کی نہ پرواہ تھی اور نہ ہی کوئی احساس۔ پتہ نہیں کن کن رسموں سے اس کا سواگت ہوا، اور کن کن سے تعارف۔ وہ تو بس گمسم لا تعلق سی بت بنی بیٹھی تھی، تبھی ایک بڑی بھی جو شاید حویلی کی بڑی لگ رہی تھی، اس نے اسے مدعائی سے نوازا اور ساتین کے کہنے پر اسے اوپر روم میں پہنچانے کی جسارت کی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آج دلہن بنی تھی، مگر دل میں نہ کوئی جذبے تھے، نہ کوئی امنگ تھی، آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، اور نہ ہی دل کی اوتاق پر خواہشوں کے چراغ خوشیوں کے سرزمین پر روشن تھے۔ اس کا دل ہر طرح کے جذبات سے عاری بنجر زمین کی مانند ہو گیا تھا۔ بھلا یوں بھی ہونا تھا؟ اس نے کب اس کی سنگت کے خواب دیکھے تھے جسے اس کا ہمراہی بنا دیا گیا تھا؟ کمرے میں پہنچ کر اس نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کا خیال تھا سادہ سا سندھی کلچر کی عکاسی کرتا کمرہ ہوگا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ ہلکے پرپل رنگ سے رنگے اس کمرے میں سب کچھ رنگ کی مناسبت سے تھا۔ گولڈن اور پرپل شیڈ کے مخملی پردے، فرش پر بچھا گولڈن اور بلیک بیس قالین، گولڈن لکڑی سے بنا فرنیچر، ایک سائڈ پر 2 کرسیاں اور میز رکھ کر سٹنگ روم بنایا ہوا تھا۔ ساتھ ہی دیوار گیر الماری تھی، اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سے جینٹس پرفیوم اسپرے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھ کر سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے شوکیس پر بڑا سا ٹی وی، نیچے سی ڈی پلیئر، ڈی وی ڈی اور ریک میں موجود ترتیب سے رکھی کتابیں کمرے کے مکین کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تو اجرک نما بڑے سے دوپٹے کو اتار کر بیڈ پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو سوٹ وہ نیلوفر کی شادی میں پہننے کو لائی تھی وہی زیب تن کیا ہوا تھا۔ مجنٹا کلر کا جارجٹ کا سوٹ تھا جس پر ہلکا ہلکا ستاروں کا کام ہوا تھا، اور ابھی اسی سوٹ میں وہ برائے نام دلہن بنی ہوئی تھی۔ بارات کے ساتھ آیا نیلوفر کے لیے سامان بیمہ زیورات اس وقت اس کے بدن پر سجا ہوا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ کیا کوئی ایسی بھی دلہن ہوگی، یا کسی کی ایسی شادی بھی ہوتی ہوگی جسے نہ مہندی لگی، نہ تیار کیا گیا، نہ سرخ جوڑا پہنایا گیا، جسے نہ اپنے سسرال کی خبر، نہ اپنے شوہر کا پتہ؟ اسے ایک لخت بے تحاشا رونا آیا تھا۔ اس نے نوچ نوچ کر اپنے جسم پر سجا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیر کر دیا۔ وہ اپنی بے بسی کے ماتم میں اس قدر کھو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی روم میں داخل بھی ہو چکا ہے، نہ صرف داخل بلکہ بیڈ پر بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کرنے سے تمہیں سکون ملتا تو بے شک کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ رونا دھونا، یہ سوگ، یہ ماتم تم اس کمرے کی 4 دیواری تک محدود رکھنا۔ ہم اس قصبے کے وڈیرے ہیں، بہت عزت ہے ہماری عزت پر آنچ بھی آئی، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عقب سے آنے والی مخالف کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹی۔ کلف والا بلیک سوٹ پہنے، سر پر اجرک کی پگڑی پہنے، پھولوں کا ہار اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ اس کے اور عصام شاہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس کے جذبات و احساسات سب لاپتہ تھے۔ وہ ریت کی بھربھری دیوار کی مانند محسوس کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جائے تو کہاں۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی کی مانند آگے وہ شخص موجود تھا جس کے اقرار کی وجہ سے آج اس کا اپنا وجود ہی بدل چکا تھا۔ وہ زوفی سے زوفی شاہ بن گئی تھی۔ سامنے موجود شخص اس کا مجازی خدا تھا۔ قانوناً اور شرعاً اسے حق تھا، تبھی اچانک وہ خود ہی اس کے قریب چلا، ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم لڑکیاں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ بہت مہان ہو، بہت بڑی چیز ہو؟ تم لوگ یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ جن مردوں کو تم اپنے آگے پیچھے گھما سکتی ہو وہ چاہے تو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھے، اور تم لوگوں کی حیثیت بھی کیا ہے اس کے سامنے؟ ایک جوتی کے برابر۔ تم خوبصورت ہو، مگر تمہاری یہ حسن آج تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اگلے ہی پل زوفی کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے سینے میں دم توڑنے لگی۔ بالکل اسی طرح اس انوکھی البیلی شب زفاف کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اپنا حق سمیٹ کر کسی فاتح جرنیل کی مانند اپنی مردانگی اور فتح کے نشے میں چور بے خبر وہ سو چکا تھا، جبکہ اس کی چیخیں، آنسو اس کے اندر ہی دم توڑ چکے تھے، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، شریف انسان۔ پاپا کے کہے الفاظ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر اس کی بے بسی اور حالات پر ہنس رہے تھے۔ شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کاش کوئی اپنا ہو جسے اپنے دل کا حال سنائے، جس کے گلے لگ کر وہ انسانی شکل کے بھیڑیے کے کرتوت بتا سکے، جس نے نہ جانے کس بات کا اس سے بدلہ لیا تھا، مگر آس پاس اس کی آہوں آنسوؤں کے سوا کوئی نہ تھا۔ نہ جانے کب یوں ہی صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔
تو ना आंदी, बाकी तेरी मां सही सी, तेन रोकती पई सी तो रुक जाती, तेन पापा दे नाल आंदी अग लगी हुई सी। इसकी इस बेनाम से शादी को 3 दिन हो चुके थे। इसका वलीमा दूसरे दिन बड़े धूमधाम से रखा गया। पूरे कस्बे और हवेली को खूब सजाया गया, हर तरफ जश्न का सामान लग रहा था। इसके पापा असफर चचा वगैरह इसकी तरफ से शामिल थे, जबकि मम्मी नहीं आई थी क्योंकि वो अब तक दोनों बाप बेटी से नाराज़ थी। यासिर साहब से नाराज़ होने का जवाब तो बनता था, मगर जूफ़ी से नाराज़गी की वजह इसकी खामोशी थी कि इसने बिला चूचे और रजामंदी कैसे दे दी। इन 3 दिनों में अपने ससुराल वालों के बारे में थोड़ा बहुत जान चुकी थी। वैसे भी इसके ससुराल में थे ही कौन, एक बीमार ताया जी, अम्मा जीजल, दादी अज़ाम शाह और दानिया अज़ाम शाह की बहन। बाकी कुछ नौकर चाकर ये थे हवेली के मकीन। ताया खादिम अली अपने इकलौते और जवान जहान बेटे की वफ़ात से चारपाई से लग चुके थे, जबकि अम्मा जीजल का निचला धड़ एक हादसे में पैरालाइज हो चुका था, इसलिए वो हम्मा वक्त व्हील चेयर पर ही होती थी। दानिया ने पहले कस्बे से मेट्रो किया और फिर आगे से इसके भाई ने ही पढ़ाया था, क्योंकि गाँव में ज़्यादा तालीम का रवाज आम ना था। यही हाल कुछ कस्बे का था। इन 3 दिनों में वो इनसे काफ़ी घुल मिल गई थी और ये इसके ससुराली की बदौलत था, जो कि बहुत सारा दिल और मुखलिस थे। वो इसकी दिलजोई में हम्मा वक्त लगे रहते थे। नीलोफर की शादी की घर से आते हुए वो 2-3 जोड़े लाई थी। इसे क्या पता था कि किसी और की शादी में शिरकत करते करते वो खुद मिसेस बन जाएगी। साथ ही अम्मा जीजल ने आसपास के किसी दर्जन से इसके लिए कुछ कपड़े सिलवा लिए थे और कुछ सिलवाने के लिए दिए थे। अज़ाम शाह से इसका सामना वलीमे के बाद से अब तक नहीं हुआ था। इसे पता चला कि वो किसी ज़रूरी काम से हैदराबाद गया हुआ है। वो तीनों हवेली के बागीचे में बैठी हुई थी जब भी शाम की चाय लिए मासी हाजरा चली आई। जूफ़ी अम्मा जीजल के सर में तेल से मालिश कर रही थी। हालांकि इन कामों की मुलाजमत थी, मगर नौरानी चेहरे वाली बेलौस और पुरखलूस सी अम्मा जीजल में से इसे एक पदराना पुरशफीक बुज़ुर्ग मिल गई थी। वो भी इसे एक बेटी की तरह ही चाहती थी, तभी जूफ़ी को भी इनके पास बैठना और इनके काम बढ़ चढ़ कर करना अच्छा लगता था। आखिर ज़बरदस्ती की शादी में बड़ी भी और इस सीधी सादी देहाती लड़की का क्या कसूर था। इनके खलूस प्यार और अपनाइयत के बदले इतना करना तो इसका भी हक बनता ही था। तभी बराबर में रखी कुर्सी पर सैल बीबो व गुलफिशा आपी की कॉल आई थी। इनसे बात करके इसके दिल का बोझ कुछ कम हो गया था। अच्छा जी, धीरानी तेरी शाह पुत्र से कोई बात हुई? नई नवेली कवार को छोड़कर क्यों शहर जा बैठा? वो जो कॉल डिस्कनेक्ट करके बैठी थी अम्मा जीजल की इस अचानक बात पर वो बौखला गई। वो अम्मा, अदा का नंबर भरजाई के पास नहीं, मैं कर लूँगी कॉल। दानिया ने बर वक्त बात संभाली तो इसने तशक्कुर अमेज़ नज़रों से दानिया की सिमत देखा, जहाँ पहली मुस्कुराहट ने सूफ़ी को किसी अपने के आसपास होने का एहसास दिलाया। बात सुन, नंबर ले अदा का और भरजाई को दे। अम्मा जीजल के हतमी अंदाज़ पर चारों नचार दानी को जूफ़ी ने नंबर दिया। जूफ़ी चाह रही थी कि इसे बात न करनी पड़े, मगर अम्मा जीजल के स्टार पर इसे कॉल कर मिलानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, वो आप घर कब आएंगे? सलाम के साथ ही इसने अपना मुद्दा बयान किया। आप कौन होती हैं पूछने वाली? बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। दूसरी तरफ से आती पाटदार आवाज़ ने इसकी बोलती बंद करवा दी। कवार क्या कह रहा शाह पुत्र, कब तक आएगा वापस? वो जो कुछ सेकंड के लिए साक्षी खड़ी हो गई थी अम्मा जीजल की आवाज़ पर चौंकी, जिनकी सवालिया नज़रें बेचैन थी जवाब सुनने के लिए। वो अम्मा पूछ रही कि आप कब तक आएंगे? रुकते झिझकते इसने अपनी बात मुकम्मल की। एडा भी की बंदा हो गया, मूँह ना कुत्ते ही बन लवे, जड़ा कोई इंसानियत ना आराम ना गल करे, वड्डू वड्डू पवे, दौर फिटे मुँह तेरे ते। ओ अच्छा, इनसे कहना मेरी फ़िक्र ना करे, मैं आ जाऊँगा जल्द, बस कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं और आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझी तुम? फनकारते हुए लहजे में इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अम्मा जीजल इसके जवाब की मुंतज़िर थी। वो अम्मा, वो कह रहे थे कि कुछ काम है, मैं निपटा के जल्दी आ जाएंगे। इसने अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए कहा। चलो अच्छा, तुमने बात कर ली, अब देखना अपनी नई नवेली ज़ाल की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आएगा। वैसे पता नहीं केड़ी ज़ुबान है, ज़ाल ते कवार। अम्मा जीजल ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में मुस्कुरा भी न सकी, इसके दिल पर मनो बोझ आ पड़ा। अम्मा जीजल को मासी हाजरा अंदर ले जा चुकी थी। अब लॉन में दानी और जूफ़ी ही बैठे थे। भरजाई, तभी दानी की आवाज़ पर अपनी सोचों के दायरे से बाहर निकली। पता है भरजाई, जब हमें नीलोफर का पता चला और साथ ही अदा ने फ़ोन पर आपका बताया, क्योंकि अम्मा जीजल की माजूरी और फिर ताया जी की नासाज तबीयत को देखते हुए हम बारात में नहीं आए थे, तभी अदा से आपका अफरा तफरी का निकाह का सुनकर हम सब गुमसुम हो गए थे। लतादा अंदेशे और फिक्र सताने लगी कि कहीं गुस्से और जल्दबाजी में अदा ने गलत इंतखाब और गलत फैसला न कर लिया हो। अम्मा जीजल और ताया जी का यही कहना और सोचना था कि आप शहर की हैं, यहाँ कैसे रह पाएंगे और कैसे सब समझेंगी, मगर सबके अंदाजे गलत साबित हुए। आप तो बहुत अच्छी निकली, सब फिक्र उड़नछू होगी। सच कहूँ तो आप जैसी प्यारी और अच्छी बहू इस हवेली को डिज़र्व करती है। दानी की बातें सुनकर जूफ़ी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। भरजाई, हमें पता है ये सब जो अचानक हुआ ठीक नहीं हुआ, यूँ जल्दबाजी में, पर यकीन मानिए भरजाई, हम कभी आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। यहाँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और तुम्हारा भाई जो मुझे तकलीफ़ दे गया, मेरे साथ जो ज़्यादती कर गया, इसका ज़ाला कौन करेगा? जूफ़ी ने दिल में सोचा। अच्छा भरजाई, मैं सोच रही थी कि रवायती दुल्हनों की तरह आपका 16 सिंगार नहीं हुआ। इतनी अफरा तफरी में शादी हुई कि ना मुझे अपने अरमान निकालने का मौका मिला और ना ही आपको मेहंदी लगाने का, तो क्यों ना एक बार फिर से आपको दुल्हन बनाया जाए। दानी अपनी बात कहकर फ़ौरन से पेशतर भाग खड़ी हुई। जूफ़ी जो इसकी बातें गौर व फिक्र से सुन रही थी, इसकी आखिरी बात पर चौंकते हुए इसके पीछे लपकी।
ادھر آؤ میں تمہارے سارے ارمان نکالوں. پر بھٹ جائیے آپ پہلے دلہن تو بن جائے, میرے ارمان خود ہی نکل جائیں گے. وہ دونوں آگے پیچھے لان میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی, جبکہ تایا جی جن کا کمرہ حویلی سے الگ لان کی طرف ان کی فرمائش پر بنایا گیا تھا, وہ اپنی کھڑکی سے لان کے اس باغیچے میں اڑتی ان 2 تتلیوں کو دیکھ کر مسکرا دیا. اچھا بڑی گل ہے ویسے, تایا جی نے کوئی بدلہ انتقام نہیں لیتا. تایا جی اچھے بہت ہے نا, نہیں تو آ جڑی اچھی سسرال بنی بیسٹ دے وچ پہلی باری نظر آئی ہے. آج صبح سے اس نے حویلی کے ساتھ ہی کاموں کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جدھر ساس نہ ہوئے وہ بندہ ہی ساس بن جاتا, تو میں ایندہ بندہ بھی میں لگتا ساس بنے گا. حالانکہ اماں جیجل نے زوفی کو منع بھی کیا, مگر اس پر جو کاموں کا بھوت سوار ہوا جو اتنی آسانی سے اترنے والوں میں سے نہ تھا. وہ شروع سے ہی ایسی تھی جس کام کا ارادہ کرتی سے اختتام کر پہنچا کر ہی دم لیتی. شروعات میں اس نے اپنے اور شاہ کے کمرے سے کی تو شاہ کا روم ٹھیک ٹھاک تھا, مگر اسے ٹھیک طرح سے ترتیب کیا جاتا تو اور بھی بہتر لگتا. تبھی وہ 2 ملازموں کو لے کر سیٹنگ چینج کرنے میں لگ گئی. گیلری جس کی آرائش پہلے مصنوعی گھاس کو پورے فرش کر اور سائڈ میں 2 ایزی چیئر رکھ کر کی گئی تھی, زوفی نے وہاں بھی اپنی فنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. سب سے پہلے اس نے چیئرز کو باہر نکال کر ملازم سے یہاں کین سے بنی باسکٹ چیئر منگوا کر لگانے کا آرڈر دیا. ساتھ ہی مالی بابا سے اس نے باغ میں موجود کچھ چنبیلی, گلاب اور گلداؤدی جیسے پھولوں کے گملے لا کر اس کی ایک سائڈ پر ترتیب سے لگائے. ساتھ ہی کچھ مصنوعی بیلوں سے گیلری کی دیوار کو آراستہ کیا. اب اس کے روم کی گیلری ایک چھوٹے سے باغ کا منظر پیش کر رہی تھی. ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے گلاس پر ایک لائٹ سی کلر کا پردہ لگا دیا. ملازمین کے ساتھ ساتھ دانیہ نے بھی اس کی سیٹنگ اور چینجنگ کی کافی تعریف کی. پھر وہ نیچے آ گئی. پہلے سوپ بنا کر اماں جیجل اور تایا جی کو بھجوایا, اور پھر کچن کے شیلف, کیبنٹ, سب کے مسالوں کے جار اور باقی سب سامان کو اپنی ترتیب سے رکھوایا. کچن میں اس نے منی پلانٹ رکھوا کر خوبصورت سا تاثر دیا. یوں دوپہر تک وہ اچھی خاصی مصروف رہی تھی. لنچ کر کے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا. اس کا موڈ تھا کہ وہ ایک فریش بات لے کر کچھ دیر آرام کرے گی. اماں جیجل اس کے دیے ہوئے سوٹوں میں سے اس نے ایک پیازی رنگ کا خوبصورت سا سوٹ نکالا, جس پر ہلکی ہلکی سندھی کڑھائی ہوئی تھی. نہانے کے بعد اسے اپنا آپ کافی ہلکا پھلکا فریش محسوس ہونے لگا. تبھی اس کے پلکیں بوجھل ہونے لگی. اس کی آنکھ روم کے ڈور پر ہونے والی ہلکی ہلکی دستک پر کھلی. وہ دروازے کی جانب بڑی جہاں دانیہ موجود تھی. بھٹ جائی وہ جو دروازہ وہاں ہوتے ہی کچھ دیکھ کر کچھ بولنے لگی تھی. زوفی پر نظر پڑتے چپ ہو گئی. واہ بھٹ جائی, بڑی سونی لگ رہی ہو آپ تو, بس ذرا سی کمی ہے. وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے روم میں لے گئی. ارے پہلے بتاؤ تو تم کیا کہنے آئی تھی, زوفی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ بھی بتا دوں گی, پہلے جلدی سے فریش ہو کر آئیں, میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا. دانی زوفی کے واش روم کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی. فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو دانی جویلری میں الجھی نظر آئی. ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے بھٹ جائی, میرے پاس کوئی موتیوں کا جڑاؤ ہار نہیں ہے, آپ کے پاس ہے تو مجھے دیں گی پلیز, دانی نے التجا کرتے ہوئے کہا. ارے ہاں بالکل, اماں نے تو مجھے منہ دکھائی پر دیا تھا, رکو میں لے کر آتی ہوں. اگلے چند منٹوں میں وہ ہار کا ڈبہ اٹھائے دانی کے روم میں تھی. دانی آج کچھ خاص ہے کیا, ملازم بھی سب یہاں سے وہاں لٹ ہو کر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, پھر یہ سب تمہاری تیاری. دانی بھی خلاف معمول آج نکسک سے تیار ہوئی تھی. جی بھٹ جائی, آج کچھ اسپیشل ہے, مگر پہلے آپ کو میری بات ماننی ہوگی, جلدی سے ہار پہن لیں. دانی نے جواب دینے کے بعد ساتھ ساتھ وہی جڑاؤ ہار زوفی کی طرف بڑھایا. اتنا حبس زدہ ماحول ہو رہا ہے اور اوپر سے یہ سب, زوفی نے الجھن سے کہا, مگر دانی نے زوفی کی نانا کے باوجود اسے پہنا دیا. اماں جیجل نے بھی جڑاؤ موتیوں کا پورا سیٹ دے ڈالا تھا, جو کہ جھمکوں اور 2 عدد کنگن پر مشتمل تھا. اسے اتنے حبس زدہ ماحول میں یہ بناؤ سنگھار, اس نے کوفت سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. اف بھٹ جائی, نئی نویلی دلہن تو پتہ نہیں کیا کیا پہنتی ہے, اور آپ آپ کے سادگی کی مورت. اچھا چلے, میں آپ کو زیادہ تیار نہیں کرتی, حالانکہ میرا فل موڈ تھا آپ پر اپنے ہنر کو آزمانے کا, لیکن چلیں پھر کسی اور وقت. فی الحال آپ صرف لپسٹک لگا لیں, کاجل کی تو ویسے بھی آپ نے لگایا ہوا. دانیہ نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لیتے ہوئے ریڈ لپسٹک اس کی جانب بڑھائی. اف یہ کلر, نہ بابا, یہ اتنا تیز چپتا ہوا کلر آئی ڈونٹ لائک. زوفی نے فوراً انکار کر دی, جس پر دانی نے ناراضگی جتاتے ہوئے منہ پھلا لیا. ایک ہی تو یہاں اس کی سہیلی تھی, وہ کیسے اس کی ناراضگی برداشت کرتی, تبھی توہن و کرہن اسے لگانی پڑی. تبھی فرتے مسرت کے مارے دانیہ اس کے گلے لگ گئی. اچھا بس ہاں, یہ لاڈ پیار بعد میں, اب اصل بات پر آؤ جلدی. زوفی نے تھوڑا روب جماتے ہوئے کہا. ہائے ربا بھٹ جائی, آپ تو سچ مچ کی فلموں والی بھٹ جائی لگ رہی ہو. اچھا نیچے چلیں ساتھ ہی, پھر خود دیکھ لیجیے گا. جب وہ اس کے ہمراہ نیچے موجود بڑے سے حال نما ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو خیر تو خوشی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. دی رانی آ جاؤ بیٹا, اماں جیجل کی آوازیں سے حال میں لائی تو وہ ممی پاپا کہتے ہوئے ان کے اندر کی جانب بڑھی. ممی پاپا اس سے ملتے ہوئے آنسو خود بخود آنکھوں کی پلکوں کی قید سے آزاد ہو کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے. دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے اپنے سامنے نظر دوڑائی. پتہ نہیں کس وقت وہ آیا تھا, شاید تب جب وہ سو رہی تھی, اور اب ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے سامنے صوفے پر براجمان مہذب بنا بیٹھا تھا, جیسے اس سے زیادہ شریف اور معصوم انسان شاید ہی کوئی اور ہوتا. یہاں پرتکلف ڈنر کے اختتام پر حیران تھی کہ اتنی جلدی اتنی سب تیاری اتنے کم وقت میں کیسے ہوگی, جبکہ کچھ بازاری آئٹم بھی تھے کھانے میں. ڈنر کے بعد جب چائے بنا کر وہ سب کو سرو کر رہی تھی, تبھی تنہائی پا کر ممی نے گھما پھرا کر سب کے رویے کے بارے میں دریافت کرنا چاہا. اسے شکایت ہوتی تو کہتی نا. دانیہ, اماں جیجل, تایا, حتیٰ کہ ملازم تک سب اتنے اچھے اور پرخلوص لوگ تھے, پر جیسے اس کے لب پر شاہ کا نام آیا فوراً سے پیشتر ممی نے کہا.
ہاں بیٹا میں جانتی ہوں سب تمہارے پاپا سے بہت لڑی تھی کہ آخر ایسا ظلم میری ہی بیٹی کے ساتھ کیوں، اپنے گاؤں کے رسم و رواجوں کی بھینٹ میری لاڈلی بیٹی کو کیوں چڑھا دیا، مگر جب عزام ہمیں لینے گھر آیا ہم سے ملا پھر راستے بھر اس کی باتیں، ہمارے لیے اس کی نظروں میں عزت و احترام دے کر مجھے تمہارے پاپا کے انتخاب پر فخر ہوا، اور پھر باقی اندیشے تمہاری نند بیجی وغیرہ سے مل کر دور ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے نا میں اکثر کہا کرتی تھی کاش میرا بیٹا ہوتا، آج عزام سے مل کر یہ خواہش پوری ہوگی۔ کیا کوئی ماں باپ ہوں گے اتنے خوش نصیب جنہیں اتنا اچھا گھرانہ اور سمتھانہ ملا اپنی بیٹی کے لیے؟ یوں تو گلفشاں کا شوہر بھی بہت اچھا ہے مگر مجھے اس کی طرف سے کبھی ٹینشن نہیں لینی پڑی، کیونکہ سسرال نام سے اس کا سامنے نہیں پڑا، تمہاری طرف سے بہت پریشان تھی اور یہاں کے میری سب فکریں خوشیوں کے رنگین پانی سے دھل گئی۔ جوڑیاں تو اوپر والے نے سب سے پہلے بنائی ہوتی ہیں، بس شاید قسمت میں تم دونوں کا ملن کا ساتھ یوں ہی لکھا تھا، مگر سچ پوچھو تو یہ ملنسار اور سادہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم سے بھی زیادہ انہیں تمہارا خیال ہے، سب کے دلوں میں تمہارے لیے پیار اور مان ہے، لیکن پھر بھی تم یہاں مس فٹ ہو، تکلیف میں ہو، کوئی شکایت ہو تو بول دینا، مگر بس ایک التجا ہے ہمارا بھی مان رکھنا، کیونکہ یہ شادی جو اتفاقی طور پر ہوئی ہے لیکن اب یہی وہ ڈور ہے جسے تھامے رکھنا تا عمر تمہارا فرض ہے، اور ذمہ داری بھی، مجھے اپنی سمجھدار بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ ممی کا لہجہ راحت فساں تھا جبکہ زوفی کے ہونٹوں پر مچلتی شکایت دم توڑ گئی، چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کہہ پائی، رات گہری ہونے سے پہلے وہ لوگ نکل گئے تھے کیونکہ آج صبح موسم کے تیور بھی کچھ ٹھیک نہ تھے، اور پھر انہیں چچی نورا کی طرف بھی جانا تھا، جاتے جاتے وہ کافی سارا سامان، کپڑے، جوڑری، زوفی کی سب فیورٹ چیزیں وغیرہ لے کر آئے تھے۔ حالانکہ اماں چیچل نے منع بھی کیا مگر اس کی ممی کا اصرار تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، اس لیے یہ سب ان کی بیٹی کا حق ہے اور اس کی ادائیگی ان لوگوں پر فرض۔ اور یوں ایک اچھے دن کا اختتام ہو گیا۔ آج وہ دل سے عزام شاہ کے اخلاق اور اپنائیت کی قائل ضرور ہوئی تھی مگر پھر بھی گزری کچھ باتیں اب بھی اسے خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا خیال تھا عزام کی واپسی اب صبح تک ہی ہوگی مگر یہ اس کی خام خیالی تھی، آدھی رات کے جانے کے پہر اس کی واپسی ہو گئی تھی۔ اچھا جی۔ فضا میں آمد بہار کی آہٹیں تھی، ہلکی ہلکی دھوپ اور کمروں میں خوشگوار ٹھنڈک کا احساس، ایسی خوشگواریت طاری تھی، ایک بہت ہی خوبصورت دن کا آغاز تھا۔ ہوا کی شوریدہ سری میں اضافہ ہو گیا، گیلری کے ڈور پر لگی سوئنگل کی مدھم مدھم سریلی آواز کانوں میں جل ترنگ کی آواز بہت پیارا تاثر دے رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلی آئی، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ دانیہ سے گاؤں کے ماحول اور آس پاس کی جگہوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ کواش شاہ پتر نہیں اٹھا کیا اب تک؟ اماں جیجل نے جو پاس بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی زوفی کو مخاطب کیا۔ وہ اماں شاہ پتر اٹھ کے ہیں، اور انہوں نے اپنے کمرے میں کوار کے ہاتھ ناشتہ منگوایا۔ وہ جو جواب دینے ہی لگی تھی تب بھی اماں حاجہ نے آ کر اطلاع دی۔ جا کوار پتر اپنے شوہر کو ناشتہ دیا۔ اماں جیجل نے اسے اوپر روم میں ناشتہ لے جانے کو کہا تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ سائڈ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی جبھی اس نے روم کا جائزہ لیا۔ بیڈ کی چادر سرک گئی، ایک جانب عزام شاہ کے شوز پڑے تھے، وہ کمرے کی حالت سدھارنے لگی۔ میوزک سسٹم پر راحت فتح علی خان کا یہ جو ہلکی ہلکی خماریاں ہیں محبتوں کی تیاریاں ہیں دھیمی دھیمی آواز میں پلے ہو رہا تھا۔ بیڈ پر موجود عزام کے آئرن شدہ کپڑوں کو صوفے پر رکھ کر وہ بیڈ شیٹ درست کرنے لگی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سن کر وہ پلٹی، سامنے وہ صرف ٹاول لپیٹے اس کے سامنے تھا۔ اس کا کثرتی بھیگا جسم بہت نمایاں تھا، گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ایک پورا مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان اس کے سامنے تھا۔ یکدم اس نے نظریں چرا لی۔ یہ آپ کا ناشتہ، وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے جانے لگی تبھی وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے جانے کی؟ میری غیر موجودگی میں تو بڑے دھڑلے سے اس روم میں گھسی چلی آتی ہو، ہر چیز اپنی مرضی سے کرنے لگ جاتی ہو۔ اس نے سیدھا روم کی چیننگ پر چوٹ ماری تھی۔ اور یہ جو کپڑے تم نے صوفے پر رکھے بلکہ پھینکنے کی جرات کی ہے تو اب انہیں پھر سے پریس کرنے کی زحمت بھی کر دیجیے۔ آپ بلا وجہ مجھے تنگ نہ کریں، آپ کے سب سوٹ پریس کر کے ہینگ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے پہن لیجیے کوئی۔ زوفی نے جانے کے لیے پر تولتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو یہی سوٹ پہننا ہے، آپ کا شوہر اور میری بات ماننا آپ کا فرض ہے، اس نے زوفی کے چہرے کے تار چڑھا اور مروڑتی انگلیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے شوہر ہیں، مالک نہیں، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، کوئی نوکرانی نہیں، وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر گہری براؤن آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ رہی اس میں۔ زوفی نے گھبرا کر فوراً نظریں چکا لی۔ اف، یہ انداز آپ کے دل چاہ رہا ہے کہ ادھوری بات کہہ کر وہ اس کی سمت بڑھا مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب آتا وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مگر عزام شاہ بھی شاید اس کے بھاگنے کے ارادے کو بھانپ کیا تھا تبھی وہ اس سے پہلے ایک ہی جست میں دروازے پر پہنچ کر اس کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ رکھ چکا تھا، جبکہ زوفی کا ہینڈل پر رکھا ہاتھ عزام شاہ کے سخت ہاتھ کے نیچے دب گیا۔ ارے بیگم جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ آئیے نا، ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے عزام نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا۔ عزام کے گیلے بدن سے لگ کر اس کے کپڑے بھی گیلے ہونے لگے تھے۔ وہ مجھے چھوڑیں پلیز، مجھے جانا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پانی سے جلمل ہو گئی۔ عزام نے اس کی طرف دیکھا، بلیک فٹنگ ہاف سلیو سوٹ میں اس کا قیامت خیز حسن و نوخیز ہوش ربا سراپا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلتی گھبرائی شرمائی، اس وقت اسے وہ سب سے حسین لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر تمام فاصلے سمیٹ دینا چاہتا تھا، زوفی کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے عذام کی آنکھوں میں کچھ انوکھا دیکھا تھا، اور ویسے بھی اس کا دل عذام کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی۔ شاید نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت جو ہوتی ہے، زوفی کی آنکھوں سے بہتا آبشاری سے حال ملایا۔ اس کی گرفت کمزور پڑی تو زوفی اس کی باہوں کے گھیرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ میں کراچی جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈی۔ تو کیا یہ آپ کا گھر نہیں، یہ اپنا نہیں؟ اپنے گھر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یوں راہ فرار چاہیے تھی تو پھر نکاح نامے پر سائن کیوں کیے؟ نکاح جلدی میں ہو پر کسی نے آپ کے سر پر بندوق رکھ کر تو قبول ہے کا؟ ایک منٹ یار۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو پکڑ کر غصیلے لہجے میں کہا، اگلے ہی پل سے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سے اہمی سی زوفی اس کے اچانک افتاد پر گمسم سی رہ گئی۔ آنکھیں پانیوں سے جھلملا اٹھی تھی، حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک سا گیا۔ وہ چاہتی تو بھی کچھ کہنے کے لائق نہ تھی، اور کہتی بھی تو کس سے؟ وہاں سننے کو آخر تھا ہی کون؟ بات تو صحیح ہے، میرے سر تے سان چڑھی جا رہا ہے، انہیں تینوں کی کیا گا؟ پہلے انسان خود تو بن جا تے پھر اندر کو ڈیمانڈا بھی کری جڑیاں تیریاں پوریاں کرے۔ تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جی کل ملیں گے۔ ہاں لائٹ نہیں چلی میری۔ ہاں جی کل ملیں گے اس کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کا نام بھی کل اینڈ پہ آئے گا، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔